बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम के हवाले से एक अहम तरीन सवाल जो उठाया जा रहा है और जिस पर बात की जा रही है वो ये है कि क्या ग्रेटर इसराइल का वक्त आ पहुंचा। ग्रेटर इसराइल से क्या मुराद है, आप जानते हैं कितने मुल्क और कितने मुल्कों के कितने हिस्से इसमें शामिल होंगे। और इससे पहले जो फौरी नौइयत का इशू है वो ये है कि तारीख़ में पहली मरतबा अमेरिका और इसराइल के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि ईरान को एटमी असासों से महरूम कर दिया जाए। और इतलात ये हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कन्फर्म इतलात हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाला है और अमेरिका उसका साथ देगा और इस हमले में ईरान की एटमी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। यानी चंद एक हमलों पर बात नहीं रुकेगी, बल्कि ईरान की एटमी तनसीबात कम से कम 5 सूबों में फैली हुई हैं। तेहरान के जनूब का जितना इलाका है वो सारे का सारा जो है उसमें इनकी तरसीबात फैली हुई हैं और बूशहर का शहर भी उसमें है और भी कई मकामात है। एटमी रिएक्टर है, एटमी तजर्बा गाहें हैं और यूरेनियम की तनसीबात अलग हैं और ख़ासा वसी। यानी अगर हम इसको हुजम के एतबार से देखें तो ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से ज़्यादा फैला हुआ इलाका है। अगरचे पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है कि वो चीन और भारत और रूस इन तीनों मुल्कों के एटम बमों से पाकिस्तान के एटम बम ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ज़्यादा महफूज है। लेकिन हुजम के फैलाव की बात कर रहा हूँ। जिस तरह ईरान की आर्मी भी बहुत बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी मुल्क की फ़ौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं रही। हुजम बड़ा होना और सलाहियत बड़ी होना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो इससे पहले ये इत्तेफाक राय नहीं था, इसलिए कि जब भी इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करने का इरादा किया या फ़ैसला किया तो अमेरिका ने उसे रोक दिया। वो क्यों रोक दिया? ज़ाहिर है उनके ख्याल से, उनके हिसाब से अभी ये वक्त नहीं आया कि ईरान की एटमी तरसीबात पर हमला किया जाए। और उस सिलसिले में अब आप देखें, मैं ग्रेटर इसराइल की बात पर आता हूँ, लेकिन अब आप देखें कि यानी अमेरिका को जिस वक्त का इंतज़ार था वो यूक्रेन की जंग ने सबसे ज़्यादा उसे करीब लाने में किरदार अदा किया। यानी यूक्रेन की जंग ने रूस को जिस तरह निचोड़ के रख दिया है, रूस अब हम ये कह सकते हैं कि एक गोली भी किसी दूसरे मुल्क को देने के काबिल नहीं रहा। अगर ईरान पर इस वक्त हमला होता है तो रूस ईरान की मदद नहीं कर सकेगा और रूस के सिवा ईरान की मदद को आने वाला कोई और मुल्क है ही नहीं। चीन के बारे में आप जानते हैं कि चीन ज़ाहिर अमेरिका का कंटेंडर है, अमेरिका के मुकाबले में वो आना चाहता है हर लिहाज से, लेकिन उसकी पॉलिसी अदम मुदाखलत की है। यानी वो किसी भी जंग में, चाहे वो किसी फरीक का कितना ही हामी क्यों ना हो, वो जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहता। और सिवाय ताइवान के और किसी कदर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से शायद वो मुदाखलत करने के लिए तैयार हो, इसके अलावा उसकी मुदाखलत का कोई शोबा नहीं है। ताइवान इसलिए कि अगर ताइवान में अमेरिका को एडवेंचर करता है तो उससे चीन की सलामती बराह रास्त ख़तरे में पड़ती है। ताइवान इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में आज़ाद मुल्क है, लेकिन वो अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका के लिए बहुत वाइटल हैसियत है। इसलिए अमेरिका की फ़ौजें ताइवान में, बल्कि ताइवान अमेरिकी फ़ौज का की छावनी बना हुआ है। और अगर अमेरिका ताइवान से आगे बढ़ता है तो ज़ाहिर है एक गर्म जंग हो सकती है। पाकिस्तान का मसला इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान चीन का बहुत दोस्त, करीबी दोस्त और बड़ा उनके प्यार के ताल्लुकात हैं, इस वजह से नहीं, बल्कि सी पैक की वजह से। क्योंकि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान या गिलगित में कोई अफ़गानिस्तान एडवेंचर करता है या भारत एडवेंचर करता है तो सी पैक टूट जाएगा और इस स्ट्रेटजिक हवाले से चीन पाकिस्तान की मदद को आ सकता है। यानी इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन किसी और मुल्क की हमायत में चीन नहीं आएगा। ईरान के तमाम दिफाई हिसार जो हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं। इसराइल ने आज से कुछ महीने पहले जो ईरान पर एक बड़ा हमला किया था, जिसकी खबरें बाहर इसलिए नहीं आई थी कि ज़ाहिर ईरान एक कंट्रोल मुल्क है, वहाँ से इतलात बाहर नहीं आती, लेकिन उस हमले में ईरान ने रूस की मदद से जो एक फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम बनाया था वो सारे का सारा इसराइल ने उड़ा दिया। दूसरा नुकसान, इसकी तफसीलात से क़त्ई नज़र
دوسرا جو بڑا نقصان ایران کو ہوا وہ شام میں اسرائیل کے مسلسل حملوں کی وجہ سے اس کے پاسداران انقلاب کے ایلیٹ فورسز کے جوان سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یا تو مارے گئے یا زخمی ہو گئے، بلکہ مارے گئے اور زخمی ہو گئے کو ملا کر یہ گنتی ہزاروں کی تعداد میں پہنچی ہے، اور ایلیٹ فورسز کو ان کی ریپلیسمنٹ آسان کام نہیں ہوتا۔ عام دستے وہ ٹھیک ہے، اتنے آدمی مارے گئے، اتنے آدمی اور بھرتی کر لو، ایلیٹ فورسز کی تربیت پر جتنا خرچ ہوتا ہے وہ ایک الگ ماجرا ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ شام ایک ایسی سرزمین تھا جس کے ذریعے سے ایران کا براستہ عراق لبنان تک یعنی رابطہ تھا، لبنان تک رسائی تھی، اور حزب اللہ ایران کی ایک بہت بڑی فورس تھی۔ ایران نے حزب اللہ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ حزب اللہ ختم نہیں ہوئی لیکن اس کا کردار ختم ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کے باعث ہوگی کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے لبنان میں وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ایران نے یہ دیکھا کہ حزب اللہ کا تو وجود ہی کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اس نے پھر سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا، اور سعودی عرب نے امریکہ سے بات کر کے اسرائیل کو آمادہ کیا کہ وہ لبنان میں جنگ بند کر دے۔ اور حزب اللہ کا نقصان اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ بیروت کا وہ علاقہ جہاں حزب اللہ کے گڑھ تھے وہ اسرائیل نے سارے کا سارا اسی طرح ملیہ میٹ کر دیا، مسلسل بمباریاں کر کے اور بہت بڑے بڑے بم استعمال کر کے۔ جو اس نے غزہ میں جو منظر پیش کیا وہی منظر یعنی بیروت کے اس علاقے زاہیہ میں، یہاں تقریباً تمام آبادی، یہ 6 7 8 لاکھ کی آبادی تھی اس علاقے کی، یعنی بیروت کا ایک تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ کہہ لیں، بلکہ چوتھے حصے سے زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ اس میں حزب اللہ کے نہ صرف یہ کہ دفاتر تھے بلکہ حزب اللہ کی جو ریکروٹمنٹ فورس تھی وہ بھی زیادہ تر یہیں سے آتی تھی، کیونکہ اہل تشیع کی آدھی آبادی لبنان میں جو ہے وہ آدھی آبادی اسی ایک رہائشی علاقے میں مقیم تھی۔ ایران میں اہل تشیع کی آبادی کو بنتی ہے کوئی میرے خیال میں 15-16 لاکھ، اتنے ہی سنی ہیں، اور باقی جو آبادی ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہے، وہ اس میں عیسائی ہیں اور کچھ پھر اس میں وہ ہیں دروزی بھی ہیں اور کچھ 1-2 فرقوں کے اور کوئی لوگ بھی ہیں، لیکن بیسیکلی جو تقسیم ہے وہ یہی ہے کہ 32% سنی ہیں، 31% شیعہ ہیں، 31% عیسائی ہیں اور باقی دوسرے لوگ۔ تو آدھی آبادی کو اس نے وہاں سے کھدیڑ دیا، اور وہ لوگ پہلے شام کی طرف گئے، پھر وہاں سے عراق کی طرف چلے گئے، اور یہ صورتحال ہے کہ حزب اللہ اب دوبارہ قدم جمانے کے قابل نہیں رہی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ خود کو ری گروپ کر لے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو تمام قیادت تھی، پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی، تیسرے نمبر کی، حتیٰ کہ چوتھے نمبر کی، ساری کی ساری مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس میں حزب اللہ کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ وہ یہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کی صفوں کے اندر بھی اسرائیل کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک محلے کی جاسوسی اسرائیل کو کی کہ یہاں یہاں اسرائیل کا فلانا لیڈر چوتھی صف کا یا پہلی صف کا موجود ہے، وہاں بمباری کی، اس کے تمام دفاتر اس نے تباہ کر دیے، اس کی اڈے تباہ کر دیے، اس کے اسلحہ کے مراکز تباہ کر دیے۔ چند ایک سیل حزب اللہ کے اب بھی باقی ہیں جن کے پاس کچھ ہتھیار بھی ہیں، لیکن ان کے ہتھیار تقریباً 90% سے بھی زیادہ اسرائیل نے تباہ کر دیے۔ حزب اللہ کا یہ کھاتہ یہاں انہوں نے ختم کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح حماس کا ختم کیا۔ حماس اور حزب اللہ میں فرق ہے کہ حماس تو پھر بھی ایک سال تک وہ جنگ لڑتی رہی، اور اس نے ایک یعنی حیرت انگیز قسم کا مظاہرہ کیا جنگ کا، لیکن بالآخر حماس کی قیادت ختم ہو گئی، حماس کی ورک فورس بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 لاکھ غزہ کے باشندے بھی مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے۔ اب غزہ جو ہے گویا ہے کہ وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا، پوری کی پوری آبادی ختم کر دی گئی ہے، پورے کا پورا علاقہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب حوثی ظاہر اتنی دور سے ایران کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے پاس ناکارہ قسم کی روسی میزائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ ان کے میزائل جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا، وہ آ کر گرتے ہیں اپنے نشانے پر۔
یعنی 10 میں سے 9 کو تو اسرائیل گرا لیتا ہے، لیکن جو ایک نشانے پر گرتا ہے وہ کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے میزائلوں کی یعنی میری تعمیر میں مضمر ہے 100 صورت خرابی کی، ایک صورت نہیں 100 صورت خرابی کی، یعنی یہ میزائل کسی کام کے نہیں ہیں جو دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ اب آخری جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے عراق ایران کے دائرۂ اثر میں جزوی طور پر شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے انتظام میں عراق کے اندر پارلیمنٹ بحال کروائی، الیکشن کروائے، تمام یونٹوں کی نمائندگی مکمل کروائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب ایک فیصلے کرتا ہے، اور پارلیمنٹ میں 60% نمائندگی اہل تشیع کی ہے، 40% کردوں کی اور عرب سنیوں کی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاری اکثریت ایران کے حق میں جا نہیں سکتی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایران کے اہل تشیع میں سیاسی طور پر تقسیم ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ایران کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور ایران کے ہر حکم کی یا ہر مشورے کی تعمیل کرنا پسند کرتا ہے، اور دوسرا دھڑا وہ ہے جو عرب ملکوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور وہ ایران کے دائرۂ اثر کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران عراقی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا۔ اس کا اثر البتہ ملیشیاز کی سطح پر موجود ہے۔ 2 ملیشیا ان کی بہت اہم ہے۔ ایک کو تو خیر سرکاری فوج میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن وہ سرکاری فوج میں شامل ہونے کے باوجود ایران کی تابع ہیں وہ ملیشیا۔ اس کا نام ہے حشد الشعبی، یہ ایک طاقتور ملیشیا ہے۔ دوسری ملیشیا ہے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ، جس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن عراق کی حکومت اس کی سرپرستی نہیں کر رہی۔ وہ ہے عراقی حزب اللہ کی عراقی برانچ، جس کا نظم و نسق یا تنظیم ڈسپلن وغیرہ حزب اللہ لبنان سے متعلق نہیں ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ تنظیم ہے جس کا پورا نام ہے کتائب حزب اللہ۔ یہ 2 بڑی ملیشیاز ہیں، جن میں سے ایک تو کھلم کھلا ایران کی حامی ہے، دوسری اب عراقی فوج کے ڈسپلن میں آ گئی ہے، تو وہ جزوی طور پر ایران کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ایران میں فی الحال کوئی لڑائی تو نہیں ہونے جا رہی جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ بھی عراق سے ملیشیاز جائیں گی اور ایرانی فوج کو کمک فراہم کریں گی۔ وہاں تو امریکہ اور اسرائیل حملہ کرنے والے ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ حملہ اکیلے اسرائیل کرے گا، لیکن امریکہ کے جہاز سمندر میں بحر روم کے ساحل پر اسٹینڈ بائی رہیں گے۔ امریکہ نے حماس کی جنگ میں، غزہ کی جنگ میں اپنی خاصی قابل ذکر تعداد میں نیول فورسز، جس کو وہ میرین کہتے ہیں، اور ایئر فورسز وہاں انہوں نے بھیجی ہیں، جو بحر روم میں اس وقت بھی اسٹیشنڈ ہے، اور وہ کسی بھی وقت ایک بیک اپ کے طور پر اسرائیل کے کام آ سکتی ہیں۔ لیکن امکان یہی ہے کہ اسرائیل یہ حملہ اکیلے کرے گا، اور یہ بہت بڑا حملہ ہوگا، ماضی کے حملوں کی نسبت بہت بڑا حملہ ہوگا۔ اب ایک مبصر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے، اگر اس ہفتے نہ ہوا تو 20 جنوری سے بہرحال پہلے ہوگا، کیونکہ 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب صدارت کا منصب سنبھال لیں گے۔ ان کی پالیسی کیا ہوگی یہ اسی وقت پتہ چلے گا۔ اچھا، پالیسی کیا ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کا ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس نے حال ہی میں پچھلے ہفتے بیان دیا کہ میں برسر اقتدار آ کر ایران کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کر دوں گا۔ لیکن کیا وہ بھی بائیڈن کی طرح اسرائیل کے حملے کا حامی ہے کہ اسرائیل حملہ کرے اور اس کے ذریعے تباہ کیا جائے، یا وہ اس کے لیے کوئی دوسرے طریقے اختیار کرے گا؟ یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ یہ کریڈٹ ٹرمپ کے سر پر بندھنے نہیں دے گی، یعنی جب ٹرمپ برسر اقتدار آ جائے گا تو اس کے پاس ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے ایکشن کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ ایٹمی پروگرام اس کا پہلے ہی ختم کیا جا چکا ہوگا۔ ایران اس وقت اندرونی طور پر بھی کمزور ہے۔ ایک تو ان کے ہاں جانشینی کی جنگ وہاں شروع ہو گئی ہے۔ خامنہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر کافی عمر رسیدہ ہے، میرے خیال میں 85 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اس لیے وہاں ان کے جانشین کی تلاش ابھی سے شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس جنگ جانشینی میں خامنہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نائب بنے، اور جو دوسرے علماء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس کوئی 1-2 امیدوار اور ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خامنہ صاحب کے بیٹوں سے زیادہ بہتر
اس صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو بنایا جائے. یہ تو ایک جزوی بات ہے. لیکن دوسری بڑی بات تو ہے معیشت کی. جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ ایرانی ریال جو ہے وہ ایک آدھ مہینے میں اس کی قیمت اتنی زیادہ گر کر اتنی زیادہ نیچے آ جائے گی کہ 10 لاکھ ریال کا $1 آئے گا. اس وقت 7.5 لاکھ ریال کا $1 ہے. معیشت کا بوجھ ایران کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ یمن، شام، لبنان میں خرچ کیا، اور صرف ان 3 ملکوں میں خرچ نہیں کیا بلکہ کچھ دوسرے ملکوں میں بھی، مصر میں بھی، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، انڈیا میں بھی اس نے اپنے حامی تنظیموں، گروپوں کو مختلف حوالوں سے، چاہے لٹریچر کی مد میں، چاہے کسی اور مد میں، بہت زیادہ رقوم دی ہیں، اور اس کے وہ بھی اس برڈن میں شامل ہے. اور تیسری وجہ جو ایرانی رجیم کے خلاف جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی عوام کی بھاری اکثریت، کوئی 50% نہیں، 60% نہیں، 70-75% سے بھی زیادہ جو عوام ہیں وہ اس حکومت کے سخت خلاف ہیں. اور ان عوام کی قیادت کئی طبقے کر رہے ہیں. ایک تو سابق شاہ کا بیٹا بھی ہے، اور اس کے علاوہ مریم رجاوی گروپ ہے، ایک وہ جو مجاہدین خلق نامی تنظیم ہے، اور صرف یہ 2 نہیں ہیں بلکہ کردوں کی جماعتیں ہیں، آذربائیجانیوں کی جماعتیں ہیں، بلوچوں کی جماعتیں ہیں، عربوں کی جماعتیں ہیں جو خوزستان اور ساحلی صوبوں میں جو عراق کے ساتھ بارڈر پر واقع ہیں وہاں یہاں مختلف چھوٹی موٹی بڑی تنظیمیں موجود ہیں. اور بلوچستان کی تنظیم کا آپ کے علم ہے، اس کا نام ہے جیش عدل یا کیا اس طرح کا کوئی نام ہے، وہ خاصی ایکٹیو ہے. تو یہ ساری تنظیمیں اب آپس میں رابطے کر رہی ہیں کہ اس رجیم کو گھر کیسے بھیجنا ہے. اور پھر ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کی تقریر کو ابھی ذکر ہو رہا ہے کئی جگہ پر کہ ہم ایرانی عوام کو آزادی دلائیں گے. مطلب یہ ہے کہ رجیم چینج کریں گے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر رجیم چینج ہو گئی تو اس پر جو حکومت مسلط ہوگی یا مسلط کی جائے گی اس کے بعد وہ امریکہ نواز ہوگی، جو کہ ظاہر ہے اس حوالے سے زیادہ خطرناک ہوگی کہ امریکہ کا اثر و رسوخ اس علاقے میں پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. عرب ملک اس صورتحال پر خاصے ٹینشن کا شکار ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور اس مرتبہ یہ خاتمہ جو کیا جائے گا یہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ مستقبل کے لیے کوئی گنجائش چھوڑ دی جائے کہ ایران کو جب دوبارہ موقع ملے وہ دوبارہ ایٹمی تعمیر نو کا کام شروع کر سکے. ایک تو یہ خطرہ ہے. اچھا، اب دوسرا گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا. پاکستان میں سب سے پہلے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو تھا وہ جماعت اسلامی نے چھاپا تھا. ان کے ایک دانشور اور ریسرچ اسکالر تھے مصباح الاسلام فاروقی صاحب. ان کو بعد میں فری میسن والوں نے ایک ٹریفک حادثے میں قتل کر دیا تھا یا شہید کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ چھاپا تھا. کتاب کا نام تھا پروٹوکول. یہ زائنسٹوں کی ایک اجلاس کی رداد ہے. اس میں جو فیصلے کیے گئے اور جو حکمت عملی بنائی گئی اس کی ساری تفصیل اس میں ہے. اور اس کتاب پر پھر ایوب خان کے دور میں پابندی بھی لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ یہودیوں کے خلاف تھی. اور ایوب خان زائنسٹوں کا بہت بڑا اعلی کار تھا. اس نے اس فری میسن لاس کو بھی بڑا پروٹیکشن دیا تھا جو پاکستان کے اندر بیوروکریسی کی ہر سطح پر سرایت کر گئی تھی، اور اب بھی سرایت کیے ہوئے ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں، حاضر سروس جج کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ فری میسن رہی ہے. یہ بھٹو صاحب نے فری میسن لاج کو بند کیا تھا اور اس پر پابندی لگائی تھی. اس پابندی کا فائدہ یہ ہوا کہ فری میسن کی طاقتیں کمزور ہو گئی. پاکستان میں وہ زیادہ ریشہ دوانیاں کرنے کے قابل نہیں رہی، لیکن وہ موجود رہی، ختم نہیں ہوئی. عمران خان نے اس کو پھر سپورٹ دی اور وہ پھر سے طاقتور ہو گئی. تو جماعت اسلامی نے یہ نقشہ شائع کیا. پھر اس نقشے کو مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں بھی چھاپا. اس کے بعد پھر یہ نقشہ پاکستان میں مشہور ہوا، اور اب تو خیر دنیا کے ہر فورم پر، دنیا کے انٹرنیٹ کے ویب سائٹوں پر، ہر جگہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی یہ نقشہ ملے گا. اگر آپ گریٹر اسرائیل لکھیں تو آپ کو فوراً یہ نقشہ مل جائے گا. اس نقشے کے مطابق شام اور اردن اور غزہ اور مغربی کنارہ یہ تو 100% اسرائیل کا حصہ بنے گا. یہ اس نقشے میں ہے. عراق دریائے فرات سے نیچے والا جتنا حصہ ہے
اور بابل کا شہر جہاں یہودی بخت نصر کی حکومت نے گرفتار کر کے وہاں کو بہت بڑا زیر زمین ایک تہہ خانہ بنایا تھا جس کو چاہے بابل کا نام دیا جاتا ہے. اوپن تہہ خانہ تھا، یعنی زمین میں کھدائی کر کے بہت بڑا شہر بنایا گیا تھا جس میں لاکھوں اسرائیلی قید کر کے رکھے گئے تھے. کچھ کتابوں میں آیا کہ 70,000 تھے، لیکن ایکچولی 70,000 سے زیادہ تھے. تو ان کو پھر وہ بھی وہاں ان کے پھر پیغمبر بھی پیدا ہوئے، اسی چاہ میں کئی پیغمبر پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی عمریں وہاں بتا دی. تو پھر جب یہ سائرس نے وہاں حملہ کیا تو پھر ان کو رہائی دلائی. تو وہ علاقہ بھی اسرائیل کے نزدیک مقدس ہے، یہ سارا علاقہ بھی وہ اسرائیل کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں. پھر ترکی کا وہ علاقہ جو لتاکیہ کے بارڈر سے منسلک ہے، یعنی جو بشار الاسد کی فیملی جس علاقے میں رہتی ہے، جس علاقے میں یہ الوائٹ قبیلہ آباد ہے، وہ ہے لتاکیہ طرطوس کا ساحلی علاقہ. اس ساحل کو آگے چل کر ترکی کا ساحل لگتا ہے. تو وہ جو ترکی کا ساحلی علاقہ ہے جو شام کے اندر تک گھسا ہوا ہے، وہ بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا. اور اس کے بعد مصر کا قاہرہ سے مشرق کا سارا علاقہ، یعنی دریائے نیل کے مشرقی ساحل سے لے کر سویز تک اور سویز سے غزہ تک، یہ سارا علاقہ بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا. پھر اس کے علاوہ سعودی عرب میں حجاز مقدس کا شمالی حصہ، وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ اس شمالی حصے میں مدینہ طیبہ کا مقدس شہر آتا ہے، پھر اوپر تبوک آتا ہے، خیبر آتا ہے. یہ علاقے جو ہیں یہاں یہودیوں کی بستیاں تھیں. جب بخت نصر نے ان کو مارا، پھر اس کے بعد رومنوں نے ان کو مارا، تو یہودیوں کی ایک تعداد اردن کا صحرا عبور کر کے شمالی حجاز میں آباد ہو گئی تھی. اور شمالی حجاز کے یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اسرائیل انیکس کرنا چاہتا ہے. اسرائیل کا مقابلہ مسلمانوں ہی کو کرنا پڑے گا، ورنہ اسرائیل گریٹر اسرائیل میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنا جو ذاتی خیال بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ٹائم ابھی نہیں آیا. بظاہر اس کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں. سعودی عرب یا اردن تو اسرائیل کے لیے ترن والا ہے، مصر ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا. ترکی کا صدر طیب اردگان جو ہے وہ نیتن یاہو کا لنگوٹیا ہے. ایران ختم ہو چکا اس حوالے سے، یعنی اس کنٹیکسٹ میں ختم ہو چکا. عراق بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو کون ہے جو اسرائیل کا راستہ روک سکتا ہے؟ بظاہر میدان اس کے لیے تیار ہے، لیکن ایک عالمی ڈپلومیسی ہوتی ہے، امریکہ کی کچھ مفادات ہیں. اگر اسرائیل اپنی تمام دشمنوں کو اس خطے سے ختم کر دیتا ہے تو پھر اسرائیل کو امریکہ پر جو اس کی ڈپینڈنسی ہے اس کی ضرور وہ محتاج نہیں رہے گا. امریکہ کے اور اسرائیل کے مفاد ایک لائن تک آ کر ملتے ہیں اور ایک لائن کے بعد آ کر پھر وہ جدا بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح، جس طرح روس کے مفادات ایران کے ساتھ ملتے تھے، لیکن جب یوکرائن میں اس کو مار پڑی تو اس نے اپنے مفادات ایران سے الگ کر لیے. تو مجھے لگتا ہے اس بارے میں پھر کبھی پروگرام کروں گا کہ فی الحال گریٹر اسرائیل کا ٹائم نہیں آیا ہے. فی الحال ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک تو یہ ایران کا پروگرام ختم کرنا ہے، اور دوسرا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ شام میں جو حکومت بنے گی اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا، لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں رہنے دینے تاکہ یہ صرف ایک بس اندرونی طور پر ایک ملک بن کر رہ جائے جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بشار الاسد نے جاتے جاتے اپنے شام کے تمام اسلحہ خانوں کی لسٹیں اور نقشے اور انٹیلیجنس معلومات، ظاہر ہے آج کل کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے بنڈل تو نہیں بھجوانے ہوتے نا، کمپیوٹر پر آپ پاس آن کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، سینڈ کرنے کے طریقے ہیں وہ کر دیے، اور اسرائیل نے پھر ان کو چن کر نشانہ بنایا. مثلا آپ ایک بات پر غور کریں، ایک تو اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ جہاں جہاں شامی حکومت کے اسلحہ کے ذخائر تھے اسرائیل نے وہاں حملہ کیا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کو اب دوسرے رخ سے دیکھیں. دوسرا رخ یہ ہے کہ اسرائیل نے جہاں بمباری کی وہاں نیچے ہتھیار تھے. یعنی اس نے اگر کسی اسکول پر بمباری کی تو وہ اسکول جو تھا اسلحے کا ڈپو تھا. اگر اس نے کسی کھجوروں کے جھنڈ پر حملہ کیا تو اس کے نیچے بھی اسلحہ تھا. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مقامات جہاں ظاہری انٹیلیجنس نہیں سراغ لگا سکتی تھی کہ جہاں بھی ہتھیار ہیں، تو اسرائیل نے وہاں بھی حملے کیے. مطلب یہ تھا کہ اسے نقشے دے دیے گئے تھے، ورنہ انٹیلیجنس بیسس کی بنیاد پر تو آپ حملہ کرتے ہیں نا، ایئرپورٹس پر، فوجی ڈپوؤں پر،
فوجی کارخانوں پر، فوج کے جو دوسرے تربیتی مراکز ہیں وہاں پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ فلاں صحرا میں اتنے کلومیٹر دور جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے اور اس بیسمنٹ میں ہتھیار ہے. یہ تو نقشہ پہنچے گا تبھی پتہ چلے گا. تو یہ بشار الاسد نے کام کیا ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ موجودہ شام میں جو حکومت آئی ہے اس کو اسرائیل لایا. اگر اسرائیل لایا ہے تو پھر وہ شام کے ہتھیار کیوں تباہ کر رہا ہے؟ 70% کے لگ بھگ ہتھیار انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. کچھ ہتھیار میں نے بتایا تھا کہ کچھ ہتھیار ہیئت والوں نے اور دوسری تنظیموں نے پہلے ہی مرحلے میں اپنے قبضے میں لے لیے تھے، وہ ابھی تک محفوظ ہیں، الا یہ ہے کہ ان کی بھی مخبری ہو جائے اور وہاں بھی بمباری ہو جائے. ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اگلے بلاگ تک خدا حافظ.